बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में कि चंद फ़िक्रे अफ़गानिस्तान के बारे में हो जाएं। दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान के सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, असद मजीद साहब, इनका एक इंतहाई डिस्टर्ब करने वाला, दिल दुखाने वाला स्टेटमेंट आया है। हो तो जो कुछ रहा है हर एक को पता है, पाकिस्तान ने क्या करना है वो भी यहाँ हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट जो है सिर्फ अपनी ही कौम को ज़हनी दबाव में लाना होता है या अजियत देनी होती है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है हमारे मामलात अफ़गानिस्तान से बाकी सारी कौमों से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एज एक मुल्क और पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के उनके अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो बिल्कुल फ़र्क है। वो फरमाते हैं जी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के सफारती तौर पे तस्लीम करने के मामले में अमेरिका के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ है। अब इसका मतलब क्या कहे, लेकिन चूंकि मैंने कहा है कि ये 100 तड़ियाँ लगाएं, 100 अपने सीना चौड़े करके बताएं, एब्सोल्युटली नॉट कहें, अमेरिका के आगे उफ नहीं कर सकते। अब अमेरिका ने क्या मुतालबा किया हुआ है कि जी एक तो ख्वातीन के मामले में वो वाज़ेह पॉलिसी बनाए। अब वो क्या चाहते हैं ख्वातीन के बारे में पॉलिसी, वो उसके बारे में तो मैं एक डॉक्यूमेंट्स और दूंगा अलहदा से। और साथ वो फरमा रहे हैं कि जो लोग इनखलाक के मुतमन्नी हैं उनको वो इजाज़त दी जाए। मुझे पहले तो इनखलाक के बारे में एक कमेंट देता जाऊं कि अगर आज आप भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जहाज़ खड़े कर दें और ये कहेंगे अमेरिका जाने के मुतमन्नी कौन कौन है, तो ये तीनों मुल्क जो हैं आधे से ज़्यादा लाइन में खड़े हो जाएंगे और निकलने की कोशिश करेंगे। ये तो हालात, भारत में तो जमहूरियत है, बांग्लादेश में तो जो कुछ है, पाकिस्तान का भी एक तरफ रखें। तो ये जो फरमा रहे हैं भाई, जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गरीब लोग हैं, जॉब्स नहीं है, फिर अफगानिस्तान के हालात जिसका उसमें पुर्सी में है, मेरी एक तजवीज़ है और ये तजवीज़ का मुवज्जद मैं नहीं हूँ। लेट 58 या 59 में जब फेडरल कैस्ट्रो ने क्यूबा पे अपना तसल्लुत जमाया और एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की, तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई कि उसे बिल्कुल घर के पास ही कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई है। अब उन्होंने वहाँ पे बहुत सोचा कि जी लोग बड़ा जुल्म हो रहा है, कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई है और ये हो गया पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो लोग आना चाहते हैं अमेरिका और आपकी हुकूमत से तंग हैं और आज़ाद माहौल में रहना चाहते हैं, आज़ाद जमहूरियत में, तो आप भेज दें। फेडरल कैस्ट्रो जो था इंतहाई ज़हीन फतीन लीडर, 65 साल 70 साल उस हुकूमत की, 60 साल मेरे ख्याल में की है कम पेश। उसे जितने जेलें थी उनके जराइम पेशा लोगों को जहाज में अपने खर्चे पे बिठा के मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका भेज दिया और वहाँ पे उनको जाके भेज दिया। उनमें से बेचारे कोई ज़हनी मरीज, पागल खाने के लोग, जराइम पेशा लोग, सारे के सारे उसने कहा ये ले लें। अफगानों चाहिए कि जितने इन्होंने माजूर किए हैं बंदे अफगानिस्तान में, जो हज़ारों की तादाद में है, जो कि इनकी बॉम्बिंग से जो अब काम करने काज के नहीं रहे, और जो जराइम पेशा लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जहाज़ों में बिठा के अमेरिका भेज दें। जहाँ तक ख़वातीन का बात है तो इनसे बेशरम अमरीकियों से नहीं है। मैं इनका जुल्म तो हुकूमत खाने जो बगराम जेल के आज दिखाए हैं उन्होंने, तालिबान ने अंदर देखी किस तरह के हुकूमत खाने हैं। फिर आफिया सिद्दीकी को किस तरह इसी बगराम जेल के अंदर किस जुल्म के साथ रखा गया था, और ठंडी यख बाल्टियाँ सर्दियों में -0 टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर सुबह सवेरे डाली जाती थी और उसकी चीखें जो थी वो आसमान को हिला रही थी, और फिर सारा वो रिपोर्ट आ गया है। फिर मुल्ला ज़ईफ की जो किताब है माई डेज विद तालिबान, उसको पढ़ लें, उसका उर्दू तर्जमा भी अब पूरा सोशल मीडिया पे आए और कई लोगों के अकाउंट आ रहा है कि किस किस जुल्म और सितम से गुजारे हैं। तो ख्वातीन के बारे में जब रशियन आए थे 1978 के अंदर, उन्होंने यही कहा था कि हम यहाँ पे ख्वातीन को आज़ादी देने आए हैं। उस वक्त तो अफगानिस्तान में ख्वातीन को जो आज़ादी हासिल थी, मैं खुद अपनी आंखों से 1972 में देख के आया था कि वहाँ बिल्कुल स्कर्ट पहनने तक औरतों को आज़ादी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके मजीद वो चाहते थे औरतों को आज़ादी देनी है। तो उन रूसियों ने भी आज़ादी दिलाई, फिर आप क्यों रूस में घुसे थे? 1980-81 के अंदर
جب آپ نے پورے پاکستان کے ساتھ آئے کھڑے ہو گئے تھے، اور چلو ہمارا تو اپنے اینگل تھا، آپ کیوں وہاں پہنچے؟ اب دوسری تھی عارف علوی صاحب کی تقریر. کل بھی میں نے ایک فکر کہا، لیکن میں دل چاہتا ہے 2-3 فکرے اور کہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خوشامد سے بھری ہوئی صدر ملک نے تقریر فرما رہے ہیں اور سامنے عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، بجائے کو پالیسی دیتے کہ ریاست کس طرف جانا ہے، کیا کچھ کر چکا ہے، اگر مہنگائی ہے تو اس کا کیسے سدباب کرنا ہے، مل جل کے کرنا ہے، اپوزیشن کو کہنا ہے کہ آپ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں. وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا عمران خان صاحب کی تدبر میرا خیال ہے کہ ان کا تدبر کا تو میں جانتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں الطاف حسین سے جو بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے عمران خان صاحب کے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب انگلینڈ چلے گئے تھے کہ قاتل ہے، میں ان کو سزا دلانی ہے، اس کی یہ بھیک مانگے. اور عارف علوی کی عمران خان صاحب کی جو آپس کے اندر جو ٹیلی فونک گفتگو تھی وہ ہر جگہ 400 بہت عام ہوئی تھی. تو یہ وہی عارف علوی صاحب، باقی ان کے بارے میں بندہ کیا کہے. لیکن اس طریقے سے مجھے عارف علوی پہ نہیں، اس عہدے کے لحاظ سے جو انہوں نے کیا کہ جی دنیا شاگردی اختیار کر لے عمران صاحب کی تدبر میں، یہ لفظ ہی اتنا بوجھل ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ان کو اب کیا کیا جائے. صحافیوں کا تو میں نے کل بتایا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا موصوف کو کہ پریس گیلری خالی ہے. تقریر کرتے کرتے اب شکریہ ادا کرنے لگے صحافیوں کا، تو کہتے ہیں اچھا صحافی نہیں بیٹھے. یہ تو ان کا حالت تھی، ان سے کیا امید کی جا سکتی. بہرحال یہ نظام جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہو رہا ہے. اور پھر تیسرے جو میرا آج موضوع ہے وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دے دیے ہیں، بالکل رائٹلی دیے ہیں، چودھری فواد حسین کو بھی اور اعظم سواتی کو بھی. ان کو نوٹس دینا بڑا ضروری تھا. اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے جو الزام ہمارے پہ لگائے ہیں رشوت کے یا پیسے لینے کے کہ الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشنر نے لیے ہوئے ہیں، اس کے آپ ثبوت دیں، وغیرہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. اب کیا ثبوت آتے ہیں کیا نہیں آتے ابھی جو ہے نا وہ تو سامنے آ جائے گا. لیکن پھر میں دہراتا ہوں، پہلے میں کہہ چکا 2-3 دن پہلے کہ اعظم سواتی صاحب جو خود پیسہ لینے میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، جو کرپشن امریکہ میں کر کے فراڈ کر کے جھوٹ کر کے انشورنس کمپنی کے اوپر پتہ لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے، جیسے لوگ پاکستان میں نہیں ڈبل شاہ، جیسے پھر یہ وہاں کا ڈبل شاہ تھا، پر دم دبا کے بھاگے پاکستان آ گیا. لوگ پیچھے پیچھے یہاں پہنچے جو پاکستانی تھے، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ ہر دفعہ ہی کسی حکومت میں پھرتا. پہلے ایک حکومت میں وزیر رہا، پھر دوسری حکومت میں وزیر رہا، پھر تیسری حکومت میں وزیر ہے. تو ان کے پاس گدر سنگھی ہے، اور یہ گدر سنگھی جو ہے نا ان کے بڑے کام آتی ہے. چنانچہ جو لوگ ان کو وزیر بناتے ہیں، بابر اعوان ہوں، یہ ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، ان کا کرائٹیریا جو ہے وہ بالکل صاحب ہے کہ آپ جو ہے جی پورا 100% جو ہے جس نظام کے مطابق وہ چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے وزیر اعظم کے خلاف بھی جا رہا ہے، اس کے مطابق چلیں. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کو منطقی انجام پہ پہنچائے، اور نہ صرف یہ کہ یہ ان کو نااہل کروائے، ان کو جیلوں میں بھجوائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے، اور یہ ان کو لانے والے دونوں، کہ کسی طریقے سے دھاندلی کے اندر 100% الیکشن کمیشن ساتھ دے. پچھلی دفعہ تو الیکشن کمیشن سے ہٹ کے انہوں نے RTS کے ذریعے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ جو اس پہ ڈاکہ ڈالا. اب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے ہمارا جو ڈکیتی ہے وہ بدمزگی پیدا کر جائے. اور آخری ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پارٹی کی ہائی کمان کی میٹنگ کال کر لی ہے، یعنی کہ غور و خوض کرنے کے لیے کہ ہمیں پنجاب میں اتنی ذلت آمیز شکست کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیسی ہوئی ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کراچی کی حد تک جو ان کو 14 سیٹیں ملی ہیں بائی ڈیفالٹ ملی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. KP کے اندر بہرحال ایک نظام دوسرا چل رہا ہے، بلدیاتی الیکشن. پھر جن علاقوں کے اندر یہ بلدیاتی یہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کی بلدیات بنی ہوئی ہیں یا کنٹونمنٹ بورڈز بنے ہوئے ہیں، وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ گمان یہ ہے کہ تحریک انصاف کی سپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں زیادہ تر فوجی بھی ہیں، ایکس فوجی بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو فوجی گھروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کی بستی ہیں بہت کم، اور وہ بستیاں بھی اس کے مقابلے بڑی کم ہیں. عموماً جو ہے یہ ان کا اسٹرینتھ ہے. عمران خان صاحب جب یہاں سے لاہور میں الیکشن لڑے اپنے MNA کا اور پشاور میں لڑے ہیں، تو اسی بحاف پہ
کہ جی یہاں پہ کنٹونمنٹ ڈی ایچ اے، اور سمجھا کہ جی شاید الیکشن یہی ہے. بہرحال میں لاہور میں تو پھر منہ کی کھانی پڑی کہ پہلے فراڈ سے جیتے، دوسری دفعہ جیسے سیٹ خالی کی سعد رفیق صاحب وہاں سے جیت گئے آرام سے. پہلے بھی آرام سے جیت جانا چاہیے تھا اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا. تو وہاں پہ اب یہ سوچ رہے ہیں جی کہ کیسے کیا ہوگا. اب کون بیٹھیں گے؟ انجمن اہم کان سیاست کے کرتا دھرتا سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ اس پہ غور و خوض کریں گے کہ ہمارا راولپنڈی میں، اس لاہور میں، ایسی بڑی بڑی کنٹونمنٹ میں، سیالکوٹ میں صفایا کیسے ہو گیا. حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نظام ایک خاص قسم کا چل رہا ہے اور خاص اجزائے ترکیبی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے آپ کا بہت کم اتنا ہوا ہے. جو الیکشن اگلا آئے گا 2023 میں آئے یا 22 میں آئے، میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی کیمپین کے لیے پبلک کے پاس جا کے دکھا دیں. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیمپین میں کیسے چلاتے ہیں. بالکل ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں شکست کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ نہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کیا رونا دھونا ہے. ایک میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ وہ بڑے زبردست اردو پوائنٹ والے کرتے ہیں. انہوں نے میاں والی کے بارے میں ایک سروے دی اپنی ہیلتھ کانسٹیٹوئنسی کا. میں تو خیر جاتا رہتا ہوں اور میں اگر بات کروں گا تو باعث ہوگی. انہوں نے عام بندے سے پوچھا، لوگوں نے جس کو کہنے گالم گلوچ کی، یہ آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کا حال ہے. اور میں جب جاتا ہوں، میں چونکہ ہر ہفتے وہاں جانا ہوتا ہے یا کم از کم 2 ہفتے بعد، میں اس سے زیادہ گھمیر حالات دیکھتا ہوں. اور فرما رہے ہیں کہ کیسے ہوئی. بھائی پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا. آپ کو یہ کب سے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ آپ کے ہاں کچھ نہیں ہے. جس کو آپ پبلک سپورٹ کہتے ہیں اس سے آپ خالی ہیں. حساب کتاب کیا دیں گے؟ جو آپ نے وعدے کیے تو ان کا کیا بنتا ہے؟ جو باقی نظام ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ جب آپ جائیں گے تو ان وعدوں کو چھوڑیں. جو آلریڈی نظام قائم تھا، چینی کی قیمت سے لے کے، آٹے کی قیمت سے لے کے، گھی کی قیمت سے لے کے، ڈالر کی قیمت سے لے کے، جو نظام قائم تھا، پاکستان میں ایک ہی چیز سستی ہوئی ہے اور وہ ہے پاکستان کا روپیہ. اور پاکستان کا روپیہ کس سے مقابلے ہیں؟ دنیا کی ساری کرنسی کے مقابلے میں ایسے زمین بوس ہوا گرا پڑا ہے ذلت آمیز طریقے سے. اس سے اب آگے کیا افیکٹ ہوگا، یہ آگے کتنا اوپر جائے گا، یہ آپ دیکھتے رہیں اور پھر آپ غور و خوض کر لیں. ابھی تو کنٹونمنٹ بورڈ کے بارے میں نا یہ ہے حقیقت. اب مزید آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر توجہ مزید بڑھ جانی چاہیے اور سینہ سپر ہو کے دیوانہ وار لڑیں کہ ہم نے یہ ووٹنگ مشین جو ہے نافذ کر کے رہنی ہے. وگرنہ کنٹونمنٹ بورڈ کا رزلٹ چاول کی دیکھ جو پک رہی ہے، جو پکنے کو ہے، اس کا ایک دانہ ہے. باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بیتی ہوئی ہے دیوار پہ کنندہ ہے. اور جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے مینج کریں گے. ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے زبردستی اب کرنے کی کوشش کی تو جو اس کا ریئیکشن آئے گا اس کے بارے میں 1971 میں تو نہیں سوچا تھا. اگر اب بھی نہ سوچا اپنے ساتھ پاکستان کو بھی وہ لے ڈوبنے کی ذمہ دار ہوں گے اور اس کے اندر ملوث ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.